अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर खालिद जमील के यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका मेज़बान अली अशरफ। और जैसा कि आपको पता है कि हम डॉक्टर साहब के साथ डिफरेंट मौज़ूआत पर, चाहे वो मेडिकल हों या सोशल हों, उन पर भी गुफ्तगू करते हैं और कुछ उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से भी हम बात कर लेते हैं। तो मैं ये सोच रहा था डॉक्टर साहब कि आप का क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन में होते हुए बहुत सारे लोगों से पाला पड़ता है, और फिर आपका एक पूरा प्रोफाइल है जो कि पीटीवी में भी आपका एक गुज़िश्ता 25-30 साल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो आपका एक सिलसिला है। आप वहाँ पर डिफरेंट टीवी चैनल्स पे और पर्टिकुलरली पीटीवी पर आप प्रोग्राम भी करते रहे हैं और आते वहाँ पर जाते भी रहते हैं। तो इशफाक अहमद साहब की वजह शोहरत मुसन्निफ़ भी हैं, लेकिन वो पीटीवी पे ज़ाविया के नाम से प्रोग्राम करते थे। मेरे दिल में आज आया ये ख़्याल कि मैं उनका चाहने वाला हूँ, आप चाहने वाले हैं, हमारे जो नाज़रीन हैं वो चाहने वाले हैं, तो कुछ उनके हवाले से बात करें। आपकी मुलाकात है इशफाक अहमद साहब से या जी, नहीं? इशफाक अहमद साहब से बिल्कुल मेरी मुलाकात है और मुझे बड़ा फ़ख्र है इस बात पे और मुझे बहुत सी यादें हैं उनसे वाबस्ता। तो पहली मुलाकात को आप रिकॉल कर सकते हैं? कहाँ पे थी, हाँ, कब थी, कैसे थी? मैं आपको मज़े की बात बताऊँ कि हुँ, इशफाक साहब से मेरी जो पर्सनल मुलाकातें हैं वो बहुत कम हुई हैं, हुँ, लेकिन टेलीफ़ोन के ऊपर अच्छा, मेरी उनसे काफ़ी गुफ्तगू रहा करती थी। सही। पहली मुलाकात तो मेरी उनकी एक प्रोड्यूसर हुआ करते थे, शहनशाह नवाब। हुँ, वो मेरा प्रोग्राम भी प्रोड्यूस करते रहे हैं, सही। दिल की बीमारियों के हवाले से। हुँ, तो वो बड़े सीनियर प्रोड्यूसर थे, शहनशाह नवाब, बड़े मशहूर वो थे प्रोड्यूसर। तो उनके यहाँ मेरी मुलाकात हुई हुँ, और ज़ाहिर है कि मैं तो उस ज़माने में बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कि न्यू कमर सा था। हुँ, तो लेकिन इशफाक साहब से जो पहली मेरी मुलाकात हुई उसके अंदर शहनशाह नवाब साहब ने उनको बताया कि भाई ये डॉक्टर है हुँ, और ये हमारे लिए प्रोग्राम एक करना चाह रहे हैं। हुँ, तो इशफाक साहब के अपने भी एक, अब मुझे नहीं पता भतीजे या भांजे, हुँ, ही इज़ अ कार्डिक सर्जन, डॉक्टर अच्छा, जवाद, बहुत अच्छा। मशहूर कार्डिक हुँ, सर्जन हुँ, है। तो इस तरह फिर जो था उन्होंने अपनी दिलचस्पी बताई कि अच्छा, तो कार्डियोलॉजी में तो कार्डिक सर्जन तो मेरा अपना भतीजा है। हुँ। एंड दैट इज़ हाउ जब आप गुफ्तगू करते हैं कॉमन तो वो कोई ग्राउंड मिल गई मिल एक। जाते हैं। हुँ, अच्छा, फिर मज़े की बात बताऊं कि अल्टीमेटली जो पहला मैंने मेडिकल प्रोग्राम किया हुँ, हुँ, टीवी के ऊपर, ये हुँ, मेरा ख्याल है 1986 83 की बात होगी, 84 की बात होगी, हुँ, वो 84 की। तो वो जो पहला प्रोग्राम था वो मैंने किया शहनशाह नवाब की प्रोडक्शन में, अच्छा। और उसमें मैं और डॉक्टर जवाद साहब हुआ करते थे। मैं उसका एंकर था हुँ, और डॉक्टर जवाद ऐसा कार्डिक सर्जन। हुँ, हुँ, और वो प्रोग्राम हमारा चला। उसमें फिर अल्टीमेटली मुझे याद है कि हम दिल की बीमारियों के मुतालिक बात किया करते थे हुँ, और उस प्रोग्राम का नाम शहनशाह नवाब साहब ने रखा दिल ही तो है। अच्छा। तो चूंकि आप शायर थे तो सबने कहा कि भाई ये शायराना नाम हुँ, नहीं हुँ, होना चाहिए, आप रखें दिल की बीमारियां। उन्होंने कहा नहीं, हुँ, मैं इसका नाम रखूंगा दिल ही तो है। हुँ, तो इस तरह जो था एक हमारी उनसियत हुई। हुँ। तो क्या डॉक्टर साहब आपकी इशफाक अहमद साहब के हवाले से, क्योंकि हम तो उनके काम से जानते हैं उनको, आप काम के हवाले से, ज़ात के हवाले से कोई आपकी मेमोरी हो तो हमारे साथ शेयर करें? देखिए, मैं आपको बताऊं, इशफाक अहमद साहब की जो सबसे बड़ी खूबी थी, जो सबसे बड़ी खूबी थी, और मैं ये समझता हूँ कि किसी भी बड़े इंसान की ये सबसे बड़ी खूबी होती है कि वो सिखाता तो है ही, हुँ, लेकिन अपने से छोटों से सीखने में उसे कोई आर महसूस नहीं होती, या हुँ, सवाल करने में कोई आर महसूस नहीं होती। हुँ, हुँ, मुझे याद है एक दफ़ा एक ये जो हमारा हिल्टन होटल उस ज़माने में कहा करते अवारी होटल है, हुँ, हुँ, यहाँ पे एक एजुकेशनल सेमिनार था और उसमें इशफाक अहमद साहब को ऐसे चीफ गेस्ट बुलाया हुआ था अच्छा। और उसके अंदर मुझे भी बुलाया गया। हुँ, हुँ, तो मैंने वहाँ पे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के ऊपर गुफ्तगू करनी थी, अच्छा। जिसको हम कहते हैं एलडीज़, हुँ, लर्निंग हुँ, डिसेबिलिटीज़, और डिसलेक्सिया। हुँ, तो जब वो मैंने डिसलेक्सिया के ऊपर गुफ्तगू की तो मैंने बताया सबको कि मैंने कहा जी, जो डिसलेक्सिक बच्चे होते हैं ये हुँ, एल यूं लिखने की बजाय एल यूं लिखते हैं। हुँ,
بی یوں لکھنے کی بجائے بی یوں لکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو ڈسلیکسیا کی تو بہت سی قسمیں ہوتی ہیں. یہ ایک میں نے اس کی مثال بتائی کہ یہ یعنی اس کا زاویہ بدل دیتے ہیں. تو مجھ سے اشفاق احمد صاحب نے پوچھا کہ مجھے کہنے کہ ڈاکٹر صاحب ایک گل دسو کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے بچوں میں سے کوئی بچہ ہے جو رائٹ فٹ والا جو رائٹ فٹ ہے اس کا وہ الٹے جوتے میں ڈال دیتا ہے. یہ بچوں میں آپ نے دیکھا ہوگا, کامن ہے بہت, یہ نہیں کہ رائٹ فٹ کو لیفٹ شو میں ڈال دیا اور لیفٹ فٹ کو رائٹ شو میں ڈال دیا. تو اسے آپ کیا کہو گے؟ تو میں نے ان کو بتایا, میں کہ یہ بھی ڈسلیکسیا ہے. اچھا. تو وہ بڑے, میں کہا یہ ایکشنل ڈسلیکسیا ہے. ڈسلیکسیا کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ ریڈنگ میں بھی ہو سکتا ہے, وہ بولنے میں بھی ہو سکتا ہے, وہ سمجھنے میں بھی ہو سکتا ہے. تو ایک تو اچھا, اس کے بعد یہ بات آئی گئی, ختم ہو گئی. پھر میری ٹیلی فون پہ ان سے کبھی کبھار بات چیت رہتی, تو ایک دفعہ انہوں نے مجھے فون کیا. اچھا. اور انہوں نے, اشفاق صاحب نے فون کیا تو مجھے انہوں نے کہا, کہنے لگے ڈاکٹر صاحب میں ایک گل پوچھنی ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ مجھ سے شکایت کرتے ہیں کہ میں نے اشفاق صاحب آپ کو سلام کیا تھا یا ہاتھ ہلایا تھا, آپ نے جواب نہیں دیا. تو یار یہ بتاؤ کہ کیا میں ذہنی طور پہ اس وقت الجھا ہوا ہوتا ہوں اور یہ نہیں دیکھ پا رہا ہوتا, یا مصروف ہوتا ہوں, یا میرا دھیان کہیں ہوتا ہے, لیکن ایسا کیوں بار بار ہو رہا ہے؟ تو میں نے کہا جی یہ ساری باتیں بھی ہو سکتی ہیں جو آپ بتا رہے ہو, لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے. تو آپ نے ٹی وی اسٹیشن کب آنا ہے؟ آئی وانٹ ٹو کم اینڈ میٹ یو اینڈ ٹیل یو. تو انہوں نے کہا کہ جی کل آ جاؤ. میں کل بھی ہونا ہے. تو نیکسٹ ڈے میں ٹی وی چلا گیا, پی ٹی وی چلا گیا. تو خیر ہم نے بات کی, تو میں نے پھر ان کو کہا, میں نے کہا جی آپ کو میں پہلے ایک چیز دکھاتا ہوں. تو میں نے پوچھا کسی کے, اب کسی کے پاس ماچس ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ لے ماچس. تو ماچس کی ایک میں نے تیلی نکالی. تیلی نکال کے تو اشفاق صاحب کو میں نے ایسے سامنے بٹھا لیا. تو میں نے کہا آپ اپنی ایک آنکھ بند کریں, اور وہ تیلی ان کی آنکھ کے آگے سے میں نے کہا آپ نے تیلی کو نہیں دیکھنا, مجھے دیکھنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ آیا تیلی کا ٹپ نظر آ رہا ہے آپ کو کہ نہیں. اور وہ یوں کر کے میں تیلی گھماتا رہا, تو وہ کسی ایک خاص اینگل پہ جا کے غائب ہو گئی. اچھا. تو کہہ لگی ارے کتنے گئی؟ میں اور تھوڑے سے ہلائی تو پھر نظر آ گئی. تو وہ ان کو لگا جس طرح کہ میں کوئی جادو کر رہا ہوں, بلکہ آپ اگر میں آپ کے ساتھ کروں تو میں آپ کو بھی یہ جادو دکھا سکتا ہوں, کیونکہ میڈیکلی ہم یہ کرتے ہیں. اچھا. اچھا, تو کہہ لگے یہ کیا ہے؟ تو میں نے پھر ان کو بتایا, میں نے کہا کہ ہماری آنکھوں کے اندر ایک بلائنڈ اسپاٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور کچھ لوگوں کا کسی بیماری کی وجہ سے یہ بلائنڈ اسپاٹ بڑا بھی ہو سکتا ہے. اور بہت سی چیزیں بعض اوقات ہماری جو فیلڈ آف ویژن ہے اس کے اندر اگر یہ بلائنڈ اسپاٹ بڑا ہو جائے تو اس میں کوئی چیز آ جائے, اس میں فال کر جائے تو وہ نظر نہیں آتی. اور کئی ہمارے ایکسیڈنٹ جو سڑکوں میں ہوتے ہیں اس کی بھی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کے بلائنڈ اسپاٹس بڑے ہوتے ہیں, ڈرائیور کو نظر ہی نہیں آتا کہ سامنے سے گاڑی آ رہی ہے اور وہ ٹکر مار دیتا ہے. اسی طرح جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاڑی میں ایک بیک مرر ہوتا ہے جو آپ سامنے سے دیکھتے ہو, اور ایک سائیڈ مرر ہوتا ہے. تو کئی دفعہ جو گاڑی ہوتی ہے وہ دونوں میں نظر نہیں آ رہی ہوتی, وہ بھی ایک بلائنڈ اسپاٹ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, تھوڑا سا ہم ہٹ جائیں گے موضوع سے, لیکن پھر بھی میرا ایک سوال, ذاتی سوال اس میں ہے. میں کرکٹ کھیلتا ہوں بہت سارے لوگوں کی طرح کرکٹ, تو میں نے بہت سارے بیٹسمین کو یہ کہتے سنا ہے کہ یار وہ مجھے بال نظر ہی نہیں آئی. حالانکہ وہ پہلے بھی نظر آ رہی ہوتی ہے, اس کے بعد بھی نظر آ رہی ہوتی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ یار میری نظر ہی نہیں آئی کہیں. میں نے بہت سارے انٹرنیشنل پلیئرز کو بھی ایسے آؤٹ ہوتے دیکھا ہے کہ بالکل سادہ سی وہ بال تھی اور وہ آؤٹ ہو گئے, اور ان کو بعد میں انٹرویوز میں سنانے لگا یار پتہ نہیں کیا ہوا, مجھے بال نظر آئی. تو یہ کیا اس کی وجہ سے ہی ہوتی ہے؟ دیکھیں میں اس کو بالکل یہ نہیں کہوں گا کہ اس کی ہی وجہ سے ہوتا ہے, دیٹ وڈ بی ون آف دا کاز. مطلب آپ کا اٹینشن ڈیفیسٹ ہوگا, اگر آپ کا دھیان کہیں اور ہو تو بہت سی چیزیں قریب سے گزر جائیں گی, آپ کو نظر نہیں آ سکتی. لیکن یہ جو بلائنڈ اسپاٹ والی بات ہے یہ اپنی جگہ پہ موجود ہے, کچھ لوگوں کے اندر یہ بھی ہوتی ہے. تو میں اشفاق صاحب کو جب بتایا تو کہہ لیں گے کہ اچھا یہ مطلب ہے کہ میں آئی والے کو, میں کہا آئی والے کو نہیں دکھانا آپ نے, یہ نیورولوجسٹ دیکھتا ہے, آئی والا بھی دیکھ سکتا ہے. تو بہرحال تو اس قسم کی
تو اس طرح کے جو کوشچن ہوا کرتے تھے بعض اوقات انہوں نے یا میں نے ان کو بتانا، کچھ نئی بات پتہ لگی. مثال کے طور پہ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں نے ان کو فون کیا اور میں نے بتایا، میں نے کہا جی یہ جو تھرڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس ہوتا ہے، تو اچھا ان کو بڑا علم تھا، ان کو سائنس کی، حالانکہ وہ سائنس کی ٹیچر نہیں تھے، تو ان کو لیکن یہ ساری باتیں پتہ ہوتی تھی. تو کہنے لگے کیا ہوتا ہے پہلے یہ بتاؤ. تو میں نے بتایا ان کو، کہنے لگے ہاں یعنی لائک دیٹ میک سینس. تو اسی طرح مجھے یاد ہے کبھی کبھار ہاں یہ اس پہ جو تھا ڈیول نیچر آف پارٹیکل اینڈ ویو، جو اسپیڈ آف لائٹ سے ہوتا ہے کہ ڈیول نیچر ہے اس کی. تو یہ ساری باتیں، تو اگر آپ ان کی کتابیں پڑھیں، اگر آپ ان کے لیکچر سنیں، تو مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو اتنی بڑی بڑی باتیں ہوا کرتی تھیں، یہ وہ باتیں سادے لفظوں کے اندر، کبھی کسی بابے کا نام لے کے وہ بتا دیا کرتے تھے، سمجھا دیا کرتے تھے. بیسکلی اسٹوری ٹیلر تھے بہت اچھے. اچھا یہ تو ڈاکٹر صاحب وہ باتیں ہیں جو انہوں نے آپ سے پوچھی، کچھ ایسی باتیں تھیں جو آپ نے، کیونکہ آپ کا ان کا ایج ڈفرینس بھی تھا اور وہ ویسے بھی مقام و مرتبے میں بھی بڑے تھے، تو آپ کی ذہنی خلفشار کبھی کوئی ہوئے ہوں اور آپ نے کہا ہو کہ یار میں یہ اشفاق صاحب سے ڈسکس کروں یا پوچھوں، ایسا کبھی اتفاق ہوا؟ ہر دفعہ میں ہی فون کرتا تھا، انہوں نے تو ایک آدھ دفعہ مجھے کیا ہوگا. اور میں اصل میں ان کو، ایک تو میں رابطہ رکھنا چاہتا تھا، مجھے بہانہ چاہیے ہوتا تھا ان سے بات کرنے کا، کیونکہ جب بھی میں نے کوئی بات کرنی تو مجھے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو مل جاتا. تو ظاہر ہے انہوں نے تو، وہ تو مجھ سے نہیں پوچھتے تھے، میں تو اس قابل نہیں تھا کہ وہ مجھ سے پوچھے، میں ہی پوچھا کرتا تھا. لیکن میرے پوچھنے میں وہ بعض اوقات ایک کوشچن ڈال دیا کرتے تھے جس میں سبجیکٹ اسپیسیفک ہو سکتا ہے کہ یہ میڈیکل یا ویسے سائنس کا. He used to have regards. مجھے یاد ہے وہ، بلکہ آپ پی ٹی وی کے لوگوں سے پوچھ لیں، وہ ایک کیمرہ مین کی بھی بہت عزت کرتے تھے، ایک لائٹ بوائے کی بھی بہت عزت کرتے تھے کہ یہ اس چیز کا ایکسپرٹ ہے، یہ اس چیز کا ایکسپرٹ ہے. تو اس لیے یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ واقعی بڑے ہوتے ہیں. تو کوئی ایسا آپ کو یاد ہے کوئی مسئلہ آپ کی زندگی کا جو کہ ان سے مشورے کے بعد حل ہو گیا ہو؟ بہت سارے ہوں گے، آپ کو یاد نہیں ہوں گے. نہیں، مجھے بہت سے ایسے ہیں، لیکن میرا جو رابطہ رہا ان کے ساتھ، دیکھیے نا، مجھے میرا رابطہ آپ یہ سمجھ لیں جس طرح کچھ تو آپ کے منٹور ہوتے ہیں نا جو آپ کو سکھاتے ہیں، آپ رابطہ کر سکتے ہیں. میرا انفارچونیٹلی اتنا تعلق نہیں تھا. میرا تو اتنا ہی تعلق تھا کہ جب میرا دل چاہتا تو مجھے اتنی آزادی تھی، ایکسیس تھی، یعنی ایکسیس تھی مجھے. اور مجھے پتہ ہے میں بانو آپا کو بھی 2 دفعہ ملا ہوں میں. ایک دفعہ تو بانو آپا بیمار تھی اور اے وی ایچ جو ہمارا ہے میو ہاسپٹل میں، روم نمبر 6 فرسٹ فلور کے اوپر، تو ڈاکٹر جواد نے مجھے بتایا تو میں ملنے کے لیے گیا ان سے. تو ایک دفعہ اس کے بعد ان سے بولا. یہ عظیم لوگ تھے اور آئی تھنک ان کی قربتیں جن کو زیادہ ملی ان کی زندگیاں سنور گئیں. صحیح. تو مجھے تو بہت مزہ آیا اور میں چاہوں گا، ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ ہم مستقبل میں بھی کچھ ایسے ڈاکٹر صاحب کے جو ذاتی تجربات ہیں ان بڑی شخصیات کے حوالے سے، کیونکہ ہم ان سے مل تو نہیں سکے اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو زندہ ہیں لیکن عام لوگوں کی ایکسیس میں نہیں ہیں، تو ان کے بارے میں بھی ڈاکٹر صاحب ہم گاہے بگاہے آپ سے ڈسکس کرتے رہیں گے. اگر آپ کسی شخصیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ نیچے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں. اگر ڈاکٹر صاحب کا ان کے حوالے سے کوئی ذاتی ایکسپیرینس ہوگا یا ویسے بینگ اے پرسن آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو بھی ڈسکس کریں تو ہمیں کامنٹس میں بتائیے گا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ.